ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रील। न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। पहले अहम मौज़ूआत पर एक नजर। जम्मू कश्मीर से मुत्तलिक हदबंदी कमीशन ने यूटी के डिलिमिटेशन ऑर्डर को दी हतमी शक्ल, गैजेट नोटिफिकेशन जारी। नई हदबंदी में जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा हलकों में असेंबली हलकों की तादाद बराबर बराबर, दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 नशस्तें मुख्तस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद पहुंचे वतन वापस। इंतजामी काउंसिल ने मखसूस मुद्दत के लिए गाड़ियों के पैसेंजर टैक्स में 50% रियायत देने का किया फैसला। और चीफ सेक्रेटरी ने आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन की अमलावरी का लिया तफसीली जायजा। प्रोजेक्टों की मियाद बंद तकमील पर दिया जोर। अब पेश है इन सभी मौज़ूआत की तफसील। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन ऑर्डर को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत वाले इस कमीशन के अरकान सुशील चंद्रा के शर्मा और कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबरों ने एक मीटिंग में हदबंदी के तकमील शुदा मसौदे पर दस्तखत किए। हदबंदी कमीशन में सभी 5 लोकसभा हलकों में शामिल असेंबली हलकों की मसावी तादाद होगी, जो पहली बार हो रहा है। जम्मू कश्मीर तंजीम 9/2019 की शिक 60(2)B और डिलिमिटेशन एक्ट की शिक 9(1)A को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में कुल 90 असेंबली हलके तश्कील दिए गए हैं, जिनमें से 43 सूबे जम्मू और 47 सूबे कश्मीर से हैं। पहली मर्तबा दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 और दर्ज फहरिस्त जातों के लिए 7 नशस्तें मुख्तस रखी गई हैं। दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस नशस्तों में से 6 जम्मू डिवीजन और 3 कश्मीर वादी में हैं। लोकसभा हलकों की तादाद 5 है। डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा है कि यूटी जम्मू कश्मीर एक वाहिद इकाई है, लिहाजा 5 लोकसभा हलकों में से एक लोकसभा हल्का कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्सों को बाहम मिलाते हुए तश्कील दिया गया है। इसे अनंतनाग रजौरी हल्का नाम दिया गया है, जिसमें वादी के अनंतनाग और कुलगाम, जबकि जम्मू, रजौरी और पुंछ अजला को एक साथ मिलाया गया है। दीगर 4 हलकों में कश्मीर की श्रीनगर और बारामूला नशस्तें और जम्मू और उधमपुर नशस्तें शामिल हैं। हर एक लोकसभा हलके में 18-18 असेंबली हलके शामिल हैं। सभी असेंबली हलके अपने अपने अजला के ही सरहदी हदूद के अंदर अंदर मौजूद रहेंगे और सबसे छोटे इंतजामी यूनिटों यानी पटवार हलकों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। मकामी नुमाइंदों की तजवीज के मुताबिक कुछ असेंबली हलकों के नाम तब्दील भी किए गए हैं। अब सोनवार असेंबली हलके का नाम लाल चौक हल्का, टंगमर्ग असेंबली हलके का नाम गुलमर्ग, जूनीमर्ग का जड्डीबल, पाडर का पाडर नागसैनी, कठवा नॉर्थ का जसरोटा, कठवा साउथ का कठवा, खोर का छम, महूर का गुलाबगढ़ और दरहाल का बड़ल हल्का नाम कर दिया गया है। कमीशन ने साथ ही मरकजी हुकूमत को कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए एक खातून मेंबर समेत कम से कम 2 मेंबरान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पनाह गुज़ीनों के लिए कानून साज असेंबली में नुमाइंदगी देने की तजवीज भी दी है। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर की नई हदबंदी एक मुश्किल काम था, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए कमीशन ने 2 मरतबा जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पहली बार कमीशन ने श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू में 242 वफूद के साथ बात की, जबकि दूसरी मरतबा कमीशन के अहदेदारों ने 4 और 5 अप्रैल 2022 को श्रीनगर और जम्मू में अवामी मीटिंगें मुनक्कद की, जिनमें आम लोगों, अवामी नुमाइंदों, सियासी लीडरों और दीगर मुतलकीन को हदबंदी से मुतल्लिक अपनी बात और तजवीज रखने का मौका दिया गया था। इस बार तकरीबन 1600 लोगों ने कमीशन की मीटिंग में शिरकत की। हदबंदी कमीशन से मुतल्लिक सभी जावियों का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद बिलाखिर कमीशन ने डिलिमिटेशन के हतमी मसौदे पर दस्तखत करके इसे हदबंदी कमीशन और जम्मू कश्मीर के चुनाव दफ्तर की वेबसाइट पर शाया कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का कामयाब दौरा मुकम्मल करके नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। रवां साल में वजीर आजम का यह पहला बैरूनी दौरा था।
برلن میں مودی نے جرمنی کے چانسلر اولاف اسکالز کے ساتھ باہمی بات چیت کی، جبکہ دونوں لیڈروں نے چھٹے بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت کی مشترکہ صدارت کی۔ دونوں لیڈروں نے ایک تجارتی تقریب سے بھی مشترکہ خطاب کیا، جس کے بعد نریندر مودی نے جرمنی میں موجود بھارتی برادری کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اس دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم نے کوپن ہیگن کا دورہ کر کے وہاں دوسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں حصہ لیا۔ وہاں پی ایم مودی نے 4 ممالک کے وزرائے اعظم سے باہمی دلچسپی کے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نریندر مودی نے بھارت ڈینمارک تجارتی فورم میں شرکت کر کے اس کے ممبروں سے بھی خطاب کیا۔ کنزمپشن اورینٹڈ اپروچ، اس سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ یوز اینڈ تھرو والا مائنڈ سیٹ پلانیٹ کے لیے نکاراتمک ہے۔ ہم اتنا یوز کرتے ہیں، یہ پاکٹ کی سائز سے نہیں بلکہ ضرورت سے طے ہو۔ ہم ضرورت سے زیادہ جو بھی یوز کر رہے ہیں اس سے دنیا میں کوئی نہ کوئی ونچت ہو رہا ہے، اس سے دنیا کے کسی کونے میں نیچر کو ایکسپلوئٹ کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس سینس آف ریسپانسبلٹی کو ہمیں اپنی فیملیز میں جاگرت کرتے رہنا ہوگا، اور ہر بھارتیہ کو دنیا میں جہاں جائے وہاں ان ہمارے سنسکاروں کو پرگٹ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ مجھے وشواس ہے کہ ڈینمارک اور بھارت ساتھ مل کر وشو کی کئی سمسیاؤں کے لیے انوویٹو سمادھان تلاش سکتے ہیں۔ ایسے سمے میں جب ہم آزادی کا امرت مہوتسو منا رہے ہیں، تب ہماری یہ ساجھیداری اور اہم ہے۔ ڈینمارک بھارت کے وائٹ ریولیوشن میں ہمارے ساتھ تھا، اب ہمارے گرین فیوچر میں ہمارا مضبوط ساجھیدار بن رہا ہے۔ ہمارے بیچ الیکٹرک موبلٹی سے لے کر گرین ہائیڈروجن، ویسٹ ٹو ویلتھ، سسٹینیبل اربنائزیشن، گرین شپنگ، سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن میں سہیوگ کی اننت سمبھاونائیں ہیں۔ بھارت نارڈک سمٹ میں وبائی بحران کے بعد اقتصادی بحالی، ماحولیاتی تبدیلی، اختراع اور تکنیک، قابل تجدید توانائی، ابھرتی ہوئی عالمی سیکورٹی صورتحال اور بھارت نارڈک تعاون جیسے امور زیر بحث لائے گئے۔ بھارت روانگی سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے بھی ملاقات کی۔ ایک اہم فیصلے کے تحت انتظامی کونسل نے مختلف گاڑیوں کے 1 اپریل 2021 سے 31 مارچ 2022 تک کے واجب الادا پیسنجر ٹیکس میں 50% رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ جموں میں ایل جی منوج سنہا کی سربراہی میں منعقدہ انتظامی کونسل میٹنگ کے دوران لیا گیا۔ میٹنگ میں ایل جی کے مشیر آر آر بھٹناگر، چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار بھی موجود تھے۔ اس فیصلے سے کمرشل گاڑیوں کے مالکان کی ایک دیرینہ مانگ پوری ہوئی ہے، جنہیں کووڈ-19 کے دوران قومی سطح کے لاک ڈاؤن اور بندشوں کی وجہ سے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ کمرشل گاڑیوں کے مالکان جنہوں نے پہلے ہی اس مدت کا پیسنجر ٹیکس جمع کرایا ہے، ان کے جمع شدہ رقم کو اگلے مالی سال یعنی 1 اپریل 2022 سے 31 مارچ 2023 کے لیے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ انتظامی کونسل نے مختلف عوامی مقاصد کے لیے زمین کی منتقلی کو بھی منظوری دی ہے۔ ان میں ضلع بانڈی پورہ میں 80 کنال اراضی کو مکانات اور شہری ترقی کے لیے محکمے اور 6 کنال زمین پلوامہ میں محکمہ جل شکتی کو دینے کی منظوری بھی شامل ہے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے افسروں کی ایک میٹنگ میں جموں کشمیر میں جل جیون مشن کی عمل آوری کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس سیکٹر میں سول اور الیکٹرو میکینک کے کاموں کے لیے مواد کی خرید اور ٹینڈرنگ کے عمل کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ پروجیکٹوں کی میعاد بند تکمیل کے لیے کاموں کو بر وقت الاٹ کیا جا سکے۔ میٹنگ میں جل جیون کے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد رشید شاہ، ایڈیشنل مشن ڈائریکٹر
حارث ہنڈو اور جموں کشمیر کے چیف انجینئروں اور دیگر سینئر متعلق افسروں نے حصہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے مشن کے تحت کاموں کو عملی جامہ پہنانے اور ٹھیکوں کو حتمی شکل دینے کے بارے میں متعلقین سے استفسارات کیے۔ انہوں نے ٹینڈرنگ عمل، کاموں کی الاٹمنٹ اور پائپوں کی خرید کے عمل کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ چیف سیکرٹری کو جانکاری دی گئی کہ تمام ٹینڈروں کو جاری کیا گیا ہے اور اب بور ویلوں، ٹیوب ویلوں، آب گھروں اور فلٹریشن پلانٹوں کی تکنیکی و مالی جانچ کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اے کے مہتا نے افسروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹوں کی عمل آوری میں معیار اور جواب دہی کا خاص خیال رکھیں۔ ناظم صحت کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے دھوبی ون میں قائم ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کا دورہ کر کے سالانہ امرناتھ جی یاترا سے قبل وہاں تربیت کاروں کے تربیتی پروگرام کا جائزہ لیا۔ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مشتاق نے امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں ڈیوٹی پر تعینات کیے جانے والے عملے کی تربیت سازی کی اہمیت اجاگر کی تاکہ وہ یاترا کے دوران کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی سے فعال تر اور سائنسی بنیادوں پر مقابلہ کر سکے جو پہاڑی سلسلوں میں شردھالوؤں کو درپیش آنے کا امکان رہتا ہے۔ اس تربیتی پروگرام کا اہتمام مرکزی وزارت صحت کے اشتراک سے کیا گیا تھا، جس میں محکمہ ہیلتھ سروسز سے وابستہ 30 ڈاکٹر صاحبان نے حصہ لیا جو بعد میں باقی اہلکاروں کو تربیت فراہم کریں گے۔ یہ 3 روزہ پروگرام 6 مئی کو اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ اس سال تقریباً 1500 طبی اہلکاروں کو یاترا کی ڈیوٹی پر تعینات کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر کے پانتا چوک علاقے میں امرناتھ جی شرائن بورڈ کے یاتری نواس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس نئی سہولت سے تمام شراکت داروں اور یاترا سے جڑی تنظیموں نیز ملک اور بیرون ملک کے یاتریوں کی ایک دیرینہ مانگ پوری ہوگی۔ یہ یاتری نواس 25 کنال اراضی پر تعمیر کیا جائے گا اور اس کے مکمل ہونے کے بعد اس میں 3000 سے زیادہ یاتری ٹھہر سکیں گے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر میں بن رہے یاتری نواس کو آستھا اور معلومات کے متحرک مرکز کے طور پر قائم کیا جائے گا تاکہ پورے سال ایسے پروگرام منعقد کیے جا سکے جن کا فائدہ مہمانوں اور مقامی لوگوں کو مل سکے۔ منوج سنہا نے کہا کہ اس بار 30 جون کو 2 سال کے وقفے کے بعد امرناتھ جی یاترا پھر سے شروع ہو رہی ہے اور ایسے میں وہ سبھی شردھالوؤں کو یقین دلاتے ہیں کہ سرکار، انتظامیہ اور مقامی لوگ یاتریوں کا گرمجوشی سے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سید عبد الکریم بخاری رحمۃ اللہ علیہ و حضرت سید محمد صالح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 5 مئی بروز جمعرات کو ان کے آستان عالیہ واقع دہرمونہ بڑگام میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس مبارک کے روز نماز عصر کے بعد محفل ختم قرآن اور اوراد و اذکار کی محفل آراستہ ہو گئی۔ ٹیکسٹائلز کی وزارت میں مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری شری شانت منو نے ضلع کپواڑہ کا 2 روزہ دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ میں کہیں کہیں اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو یقینی بنائیں اور سرگرمی کے ساتھ کام کرتے رہیں، جس کے لیے مرکز سے وافر مقدار میں رقومات آ رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ کپواڑہ سے ہمارے نمائندے۔ مرکزی ٹیکسٹائل وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری شری شانت منو جو کہ کپواڑہ ضلع کے لیے مرکزی انچارج آفیسر ہیں نے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران کپواڑہ ضلع کی انتظامیہ کے آفیسران اور فیلڈ عملے پر زور دیا ہے کہ وہ ضلع میں بنیادی ڈھانچے کی بڑھوتری کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کپواڑہ ضلع میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے مرکزی سرکار وافر فنڈز مہیا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس دوران ڈی سی آفس کپواڑہ میں ضلعی آفیسران کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کے دوران ایسپریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ جائزہ میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر کے علاوہ دوسرے اعلی افسران موجود تھے۔ اس دوران کپواڑہ ضلع کے لیے مرکزی پربھاری آفیسر نے زور دیا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر سبھی ترقیاتی پروجیکٹوں کو مکمل کریں۔ جائزہ میٹنگ میں ضلع کپواڑہ کے ترقیاتی منظر نامے پر غور و خوض کیا گیا اور ایسپریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت صحت، تعلیم، زراعت، مالیات، ہنرکاری کے علاوہ ضلع میں بنیادی ڈھانچے کی بڑھوتری کے پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مرکزی پربھاری آفیسر نے ایسپریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت سبھی انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا۔ اس دوران کہا گیا کہ کپواڑہ ضلع کو وزیر اعظم نریندر مودی نے 21 اپریل کے روز اپنے ہاتھوں سے پی ایم ایس ایوارڈ فار ایکسلنس سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ کپواڑہ ضلع کو 24 اپریل کو مرکزی صحت وزارت نے ضلع میں ٹی بی کی بیماری پر روک تھام کے لیے سونے کے تمغے سے نوازا ہے۔
نیوز ریل کے لیے کپواڑہ سے میں رفیق احمد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ریل کا آج کا شمار اختتام پذیر ہوا۔ نگران اعلیٰ سنیل کول، ترتیب و تہذیب اشفاق احمد شاہ، ریکارڈنگ ایڈیٹنگ نصیر احمد، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آل انڈیا ریڈیو سری نگر۔